गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम। जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को मैं बड़े ही अदब के साथ में गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए और अपने नूरानी इरफानी हक्कानी बयान से हम तमाम सामीईन को नवाजे। इस शेर से हजरत का इस्तकबाल है कि शहंशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैयबा की गुल की महक मुश्कबार खिताबत चले आइए। माइक पर जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी। तकरीर में कि अल्लाह तबारक व तआला यक्ता और अकेला कैसा, वो पावरफुल कैसे। एतराज करने वाले ये एतराज करते हैं कि जब अल्लाह को पानी बरसाना होता है तो फरिश्तों को आर्डर करते हैं, फरिश्ते जिम्मेदारी निभाते। अगर अल्लाह तबारक व तआला को किसी की जान निकालनी होती है, किसी को मौत देनी होती है तो फरिश्ते को ऑर्डर करते हैं और वो फरिश्ते ड्यूटी करते। अगर अल्लाह तबारक व तआला को कोई और दूसरे काम करने हो तो उन्होंने जो नूरानी फरिश्तों को जो पैदा किया उसके जरिए से काम करते हैं। तो फिर अल्लाह सबसे बड़ा कैसे है? तो अल्लाह तबारक व तआला भी मोहताज, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला भी अपने वर्कर और अपने गुलाम और अपने फरिश्तों के अंडर में है, उनके मजबूर, उनकी वजह से काम कराते। ऐसा नहीं है, ये अल्लाह का निजाम है कि वो फरिश्तों को ऑर्डर देते हैं और वो फरिश्ते उस जिम्मेदारी को पूरी करते। वरना अल्लाह तबारक व तआला तो वह अकबर है, वो महान है, वो शक्तिमान है। टीवी में एक बहुत पहले एक सीरियल आया करता था, शक्तिमान, बच्चे देखा करते। शक्तिमान का मतलब अथाह शक्ति का मालिक, यानी वो ऐसा व्यक्ति या ऐसी जात जो हर चीज पर कादिर हो, जहां चाहे जो चाहे वो करा सकता है। वो शक्तिमान, अद्धा देव महान, अद्धा ज्यादा देव परमात्मा महान, बहुत ज्यादा रहम और करम करने वाला और बहुत ज्यादा शक्ति का मालिक। अल्लाह अकबर का ये मतलब जो उर्दू और अरबी में हम लोग बोलते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा, वही मतलब संस्कृत में देव महान के नाम से जाना जाता। लेकिन अल्लाह बड़ा है कैसे? सबसे नमाज में जाते हैं तो अल्लाह अकबर, स्टेज पर जब नात नज़म तकरीरें की जाती है तो तकबीर बुलंद करते अल्लाह अकबर। अल्लाह बड़ा कैसे? हाइट के एतबार से बड़ा है कि ताकत के एतबार से बड़ा है कि बॉडी के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला बड़ा है, या फिर मालदारी के एतबार से बड़ा है? किस लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला बड़ा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्लाह कैसे बड़ा? अल्लाह तबारक व तआला बड़ा है, हम और आप मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कभी नजर आया है कि अल्लाह बड़ा है? कितना बड़ा? मेरे भाइयों, मेरे साथ एक वाक़े को लीजिए और फिर समझिए, समझ में बात आ जाए। इस धरती के ऊपर 4 बड़े बादशाह गुजरे, एक का नाम उनमें से नमरूद था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना है और कुफ्र शिर्क और कुफ्र बुत का आमाज गाह, बल्कि बहुत परिचलन है। धड़ल्ले से लोग बुतों को बनाते थे, पत्थरों को पूज तराशते थे और उसको खुदा बनाते थे। मगर उन्हीं में से एक अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मबूस किया, खड़ा किया। उन्होंने डिबेट की बाज़ाब्ता तौर पर चैलेंज करके कहा कि नमरूद, यू आर किंग ऑफ द वर्ल्ड, तुम दुनिया के बादशाह हो सकते हो, जमीन के ऊपर तुम्हारी हुकूमत इंसानों पर हो सकती है, लेकिन जिस जमीन पर तुम अपनी हुकूमत समझते हो, इससे भी बड़ा एक बड़ी शक्ति और है, उसका नाम अल्लाह है। उन्होंने कहा कि अल्लाह क्या करता है तुम्हारा? कहा अल्लाह तबारक व तआला हमारा क्या करता है? मारता है, जिलाता है। उन्होंने कहा कि इट्स वेरी सिंपल,
میں بھی کر سکتا ہوں. I can do the very easily. بہت آسانی سے میں یہ کر سکتا ہوں. تو دو غلام کو بلاتا ہے، جس کو پھانسی ہونے والی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو بیچارہ معصوم ہوتا ہے اس کو پھانسی پر چڑھا دیتا، اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو جس کی مقدر میں موت ہے میں نے اس کو بخش دیا، اور جس کو موت نہیں، جس کی زندگی تھی میں نے اس کو موت دے دی. I am a king of the world. I am a creator of the world. میں دنیا کا مہان رب ہوں. Therefore you have to accept me and you have to worship to me. تمہیں میری ذات کو عبادت کرنی پڑے گی، میری ذات کی. میرے بھائیو، میرے ساتھیو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈیبیٹ چلتا رہا ان کے ساتھ. بالآخر ایک لمبا زمانہ چلا نمرود کے ساتھ ڈیبیٹ کا، مقابلے کا. دلیل پیش کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ نمرود ایسا کم وقت سمجھ میں نہیں آتی، الگ طریقے سے سمجھتا. تو ایک روز بات سامنے آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ نمرود مانے گا نہیں. انہوں نے کہا کہ نمرود یو آر اے کنگ آف دا ورلڈ، یو آر اے کریٹر آف دا ورلڈ. آر یو کریٹر آف دا ورلڈ؟ یو آر اے کریٹر آف دا ورلڈ. تم دنیا کے خدا ہو. آر یو کریٹر آف دا ورلڈ؟ کیا تم دنیا کے خدا ہو؟ جب ہیلپنگ ورب کو سب سے پہلے یوز کرتے ہیں تو وہ کوشچن کا معنی دیتا ہے. آر یو، یو آر، یو سبجیکٹ، آر ہیلپنگ ورب، کریٹر اس کا آبجیکٹ ہے. جیسے مبتدا خبر ہے ویسے آپ سمجھ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم دنیا کے خدا ہو؟ اگر تم دنیا کے خدا ہو تو ایک کام کرو، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے طلوع کرتا ہے، سورج کو پورب سے طلوع کرتا ہے اور مشرق میں ڈبوتا ہے. تم اگر خدا ہو تو تم اس کے اپوزٹ کر کے دکھاؤ کہ تم سورج کو مشرق مغرب سے طلوع کرو اور مغرب میں ڈبو کر دکھاؤ. At that time I will accept you and I will worship to you. میں اس وقت تمہاری عبادت کروں گا. تو قرآن میں ایک لفظ استعمال کیا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا کمال صاحب اس کا ترجمہ بہت الگ طریقے سے کرتے تھے، یہاں کر نہیں سکتا، مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن ایک دوسرا معذب لفظ ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کے پسینے چھوٹ گئے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جس نے انکار کیا کافر کے پسینے چھوٹ گئے. اس بتوں، ان تمام بت خانے میں ٹوٹل بتوں کے کسی کی ناک، کسی کے ہاتھ، کسی کے پیر، کسی کی کمر توڑ دی، اور پھر کلہاڑی سب سے بڑے بت کے گردن پہ لٹکا کے وہاں سے آ گئے. آپ پڑھیے 23ویں پارے کے اندر اس کی پوری تفصیل ملے گی. لیکن جب بات سامنے آ گئی ڈسکس ہونے کے بعد، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں کہ پھر کیسے کیسے انہوں نے وہاں پر تفتیش ہوئی. آخرکار قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے میں اس کو سمجھانے کے لیے اس واقعے کو کوٹ کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم you have done، تم نے یہ کام کیا ہے. beside you no one and never do it، کوئی کر ہی نہیں سکتا تمہارے بغیر. تم نے یہ کام کیا ہے، تم نے یہ حرکت کی ہے. تم ہی ہمارے خدا کے دشمن تھے اور تم نے ہمارے خداؤں کے ناک توڑے اور اس کی پیر توڑ دی، تم نے ہاتھ توڑ دیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا کیسا خدا جو اپنے ناک کی حفاظت نہ کر پائے، جو اپنے ہاتھ کی رکشا نہ کر پائے، وہ تمہاری کیا پریشانی کی، تمہاری زندگی کے کیا فیصلے کریں گے. جس کے سامنے میں بتاشا لڈو رکھا ہوا ہوتا ہے، اگر سامنے سے چوہا یا چھپکلی لے کر بھاگے تو وہ خدا ایسا ہے کہ اٹھا نہیں سکتا، اس کو روک نہیں سکتا. جو اپنے پیٹ کی رکشا نہیں کر سکتا وہ تمہارے گھر کے اندر 10 آدمیوں کی پیٹ کی ذمہ داری کیسے لے سکتا. Therefore I will tell you، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ بے جان ہیں، یہ اللہ نہیں ہو سکتے. وہ اللہ ہے جو تمہیں اور ہمیں رزق دیتا ہے، آسمان و زمین کو پیدا کیا، سورج کو ڈیلی مشرق سے اٹھا کر مغرب میں ڈبوتا ہے، اور جس نے سورج کے اندر روشنی بخشی اور اس سورج کے ذریعے سے چندرما کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی عطا کی. دنیا والو مانو اللہ کو، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ.
میں ابراہیم اللہ کا رسول ہوں اور تم اللہ کو ایک مانو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن قوم نے یہ طے کیا، نمرود نے کہا کہ یہ نہیں مانے گا، یہ ہمارے خلاف جا رہا ہے، یہ ہمارے خلاف بیان کرتا ہے، ہمارے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے قوم کے لوگوں، لکڑیاں جمع کرو۔ یہ فیصلہ ہوتا پنچایتی کے اندر بیٹھ کر، وہ شرابی اور کبابی عیاش لوگ جتنے بھی اقتدار پہ تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے۔ 1 مہینے تک تقریباً آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی جاتی ہے، اور جمع کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کو تاریخ اسلام کے اندر مولانا ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ کوڈ نقل کیا ہے کہ منجیک کے اندر ڈال کر حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جاتا۔ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 60 دن تک لکڑیوں میں آگ لگائے گئے، انگارے دہکائے گئے اس میں۔ جب منجیق میں ڈال کر اس زمانے کا دور سے پھینک کر گولا کسی دیوار کو یا کسی قلعے کو توڑتے تھے، پتھر ڈال کر پھینکتے تھے، تو اس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جاتا، حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں، حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں کہ ابراہیم آپ بولو تو صحیح، میں اپنے پل سے ان تمام آگوں کو، جیسے میں نے فجعلنا عالیہا سافلہا، حضرت نوح علیہ، حضرت لوط علیہ السلام کی اس نافرمان مخلوق کی پوری بستیوں کو آسمان پر لے جا کر پٹخ دیا تھا، ان کا نام و نشان مٹ گیا تھا، آپ بتاؤ تو صحیح، ایک مرتبہ اشارہ تو کرو، میں ان تمام آگوں کو ابھی گلے گلزار بنا دیتا ہوں، اس کو پانی میں بدل دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہ، کیوں؟ Why are you doing like that؟ کیوں ایسا کرو گے تم؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا میرا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہا جاؤ، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں اللہ کے لیے اگر قربان ہو جاؤ، اللہ کی وحدانیت کے لیے قربان ہو جاؤ، تو میں اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ساری دنیا کی نگاہیں اس منجیت کے اوپر ہے اور اس توپ کے اوپر ہے جس پہ حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا جاتا، جب وہ جا کر گرنے لگتے ہیں، تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کے ذریعے نہیں، حضرت جبرائیل کے ذریعے نہیں، میکائیل و اسرافیل کے ذریعے نہیں، ڈائریکٹ وہاں پر کہتا یا نارو کونی، اے آیا ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر۔ اس طاقت کو جو ڈائریکٹ کنیکشن ہے، اس طاقت کو اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو سرو شکتیمان دیو مہان ہے، جو ڈائریکٹ کسی بندے کی حفاظت کر دے، بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو، کوئی ورڈ بھی نہ ہو، کن فیکون کا ورڈ بھی نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آگ میں ڈالے جاتے ہیں حضرت ابراہیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آگ یو ڈونٹ ٹچ ابراہیم علیہ السلام، وہ میرے خلیل ہیں، خلیل میرے محبوب ہیں، وہ خلیل ہیں، ان کا بال باقا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے قوم کے، میرے سماج کے لوگوں، اگر آج آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کیجئے گا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیجئے گا، دنیا دشمن ہوگی میں جانتا ہوں۔ اگر تبلیغ کی بات چلتی ہے نظام الدین مرکز سے، تو 14 جناب بڑے وہ تیار کیے جاتے چارج شیٹ نظام الدین مرکز کے خلاف، مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، کہ یہاں پر نماز کی بات کی جاتی ہے، یہاں پر قرآن کی بات کی جاتی ہے، اس پر بندش لگنی چاہیے۔ لگاؤ طاقتیں، نمرود آزما چکا ہے، آگ میں ڈالے گئے ابراہیم علیہ السلام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی ڈائریکٹ مدد کروں گا، اور اس ڈائریکٹ کے مدد کو کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ کوئی طاقت بیچ میں نہیں تھی، ڈائریکٹ اللہ نے مدد کی۔ کئی جگہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو چھوڑا، کس کو؟ کوئی فرشتہ نہیں آئے گا بیچ میں میرے لیے جان دے رہا ہے ابراہیم، میں کافی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا وشواس بھی تھا، جب آگ میں ڈالے جا رہے تو سارے فرشتے، پانیوں کے فرشتے، آگ کے فرشتے، جبرائیل الگ رو رہے ہیں کہ ایک اللہ کا خلیل ابراہیم خلیل اللہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ وہ گناہ کس کے خلاف؟
شرک کے خلاف سے آواز بلند کی تھی، اور شرک اتنا بڑا اور برا مرض ہے کہ جس کے اندر شرک ہے اگر وہ بڑا متقی اور تقوی اور پرہیزگار مانا جاتا ہے، اس کا کوئی بھی عمل ابن ماجہ کی حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے لقمان علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے سب گناہ کر لینا، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا بڑی آسانی سے، لیکن کبھی بھی تم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یا بنی لا تشرک باللہ۔ نماز پڑھ رہے ہیں ہم، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر ذرہ برابر آمیزش ہے اللہ کے تعلق سے، ذرہ برابر شرک پایا جاتا ہے اللہ کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالی doesn't forgive you all person، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کہا گیا ان اللہ لا یغفر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کر۔ ایک پنچایت میں ایک ہی مکھیا ہوتا ہے، ایک ہوتا کون وائس مکھیا، اپ مکھیا ہوتا، لیکن اوریجنل تو ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک دیش میں ایک ہی پردھان منتری، دوسرا کوئی پردھان منتری کا دعویٰ کرے تو اوریجنل نہیں ہو سکتا، وپکش میں ہو سکتا ہے، وہ کہے گا کہ آپ کو بہت زیادہ شوق ہے، آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، آپ وپکش میں بیٹھ جاؤ۔ ایک اوریجنل سرکار ہوتی ہے اور ایک دوسرا سرکار کے پہیے کو جام کرنے کے لیے کون ہوتے ہیں؟ وپکشی دل ہوتے ہیں، اپوزیشن ہوتے ہیں۔ سرکار اپوزیشن، لیکن وہ لیڈر بڑا نہیں ہو سکتا۔ ہاں سرکار نہ چلنے دے، یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہوتی۔ پیٹرول بڑھ گیا، ڈیزل بڑھ گیا، ٹماٹر کے بھاؤ بڑھ گئے۔ ابھی دیکھیے پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، کرکٹر ہیں، ان کی کرسی خطرے میں، 28 تاریخ کو کل کو شاید فیصلے ہونے والے ان کے بھی، تو اپوزیشن ہمیشہ بات ٹانگ اڑا دیتی، لیکن وہ خود مختار نہیں ہوتا، کیونکہ خود مختار ایک ہی ہوتا ہے جو بڑا ہوتا۔ جب ایک دیش میں ایک پردھان منتری کے بجائے کوئی دوسرا پردھان منتری نہیں ہو سکتا، تو بتائیے اس پورے سنسار کے اندر ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم یہ اتھارٹی دے سکتے ہیں کہ اللہ کی طرح طاقت کسی اور کو بھی ہے؟ اسی لیے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ اتنا کومن بیماری ہے، اتنی بڑی کومن کہ ہندو بھائیوں کے بھی گرنتھ میں موجود۔ بہت ایک پرانا منتر میں پڑھا کرتا تھا پہلے، اندن تمہ پریو شنتی اسمبھوتی مپاستی تتو بھوی ایویوتی تمو یہ سمبھوتی امرتا۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں اس چیز کی بہت خراب وہ ہے، ان کے یہاں بہت زیادہ شرک پایا جاتا ہے، ہم میں بھی پایا جاتا، ہم مسلمانوں میں بھی، ہم مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ میں کھل کر تو نہیں بولوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ مسلمانوں نمازی ہیں آپ، روزے دار ہیں آپ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، کتنے نمازیں پڑھتے ہیں آپ، پورے دن آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے رہتے، لیکن اگر آپ کے ایمان میں ذرہ برابر آمیزش ہے تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپنلی سیڈ، کلیئرلی مینشن ان رواہ ابن ماجہ، صحیح ستہ کی ایک مضبوط کتاب ابن ماجہ، صحیح ستہ حدیث کی 6 بڑی کتاب، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا، وہ اس کتاب کی ایک حدیث ہے کہ جس آدمی میں ذرہ برابر عقیدے کے اعتبار سے آمیزش ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی نماز قبول کرے گا، نہ زکوٰۃ قبول کرے گا، نہ حج قبول کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کے تعلق سے ابھی وحدانیت پیور نہیں ہے، اللہ کو ایک معنی کیوں نہیں ہے؟ اس کے باوجود بھی اللہ روٹی دے رہا ہے، بتائیے۔ سب سے زیادہ یہ بیماری ہندو بھائیوں میں ایسا کہ ان کے یہاں کوئی بھی ایک مہان بھگوان نہیں ہوتا، ہر چیز کی اتھارٹی الگ الگ ہوتی۔ جیسے آپ بلاک چلے جائیے، بلاک کے اندر کون سی او ہوتا ہے، بی ڈی او ہوتا ہے، اور بی آر سی چلے جائے، وہاں پر ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں الگ الگ سسٹم ہے، الگ الگ شعبے جات ہے۔ آپ پنچایت میں چلے آئیے، مکھیا ہے، سرپنچ ہے، سمیتی ہے، ضلع پریشد ہے، اور مکھیا کا جو سہایک ہوتا ہے اس کا ممبر ہوتا ہے، یہ سارے الگ الگ۔ ہندو بھائیوں میں سیم یہی کانسیپٹ ہے، بڑا سب سے بڑا جو ہوتا ہے ان کے یہاں وہ الگ ہوتا، وہ ہری ہوتا، ہری، جس کو ہم لوگ وشنو بولتے ہیں۔ وشنو اپنے اعتبار سے سب سے بڑا ہوتا، وشنو کے بعد اپنے اعتبار سے شیو ہوتے، شیو کے بعد اپنے اعتبار سے ان کا کریٹر آف دا ورلڈ برہما ہوتا ہے۔
یہ برہما، اسی برہما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برہمن لوگ سر سے پیدا ہو گئے، اور چھیتری لوگ ہاتھ سے پیدا ہو گئے، اور ویشیہ لوگ ران سے پیدا ہو گئے، اور شودر لوگ پیر سے پیدا ہو گئے۔ کل ہم نے ایک جگہ پہ بات بھی کہی کہ بھائی اگر برہمن سر سے پیدا ہوں گے وہ پاک، برہما جی کا سر پاک، ہاتھ بھی پاک، ران بھی پاک، تو کیا برہما جی کا پیر ناپاک تھا؟ کسی بھی آدمی کا سر جتنا اہم ہوتا ہے اتنا ہی تو پیر بھی اہم ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں، یہ چار عقیدے آپ کے بیچ میں، آپ کے منوسمرتی میں ہے، رگ وید میں نہیں ہے، سام وید میں نہیں ہے، اتھروا وید میں نہیں، رامائن میں نہیں، مہابھارت میں نہیں ہے، یہ صرف منوسمرتی میں ہے۔ اور یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ منوسمرتی مہاجل پلوان والے کے منو کی پوری وہ اوریجنل بک ہو، بدل دیا آپ نے۔ ہندو بھائیوں میں سب سے زیادہ مشرکانہ عقیدہ پیدا کون کرتے ہیں جی؟ برہما کرتے ہیں۔ پیدا کرنے کا ڈپارٹمنٹ الگ، برہما جی۔ کھلاتے کون ہیں؟ روزی روٹی کے مالک کون ہے جی؟ وشنو جی۔ موت کون دیتے ہیں جی؟ موت کی ذمہ داری کون؟ بھوکمپ کی ذمہ داری کون؟ بہار آپ کے ایریا بھی سیلاب میں پانی میں ہو جاتا ہے، سیلاب لانے والے کون؟ سڑکیں توڑنے والے کون؟ بم بلاسٹ کرانے والے کون؟ ایکسیڈنٹ کرانے والے کون؟ شیو جی کی ذمہ داری۔ ہمارے ہندو بھائیوں کا عقیدہ، لیکن یہ سب کے سب مشرکانہ عقیدے ہیں۔ ان تمام باطل عقائد کو توڑنے کے لیے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ان مشرکانہ عقیدے کے خلاف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث الکبائر والاشراک باللہ، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک نہ مانا جائے، اللہ کے لیے عبادت نہ کی جائے۔ ہمارے ہندو بھائیوں، اندھنت مہا پریو شنتی اسمبھوتی، بہت اچھا منتر ہے اندھنت مہا۔ اندھکار میں، یہاں سے ادھر چلے جائیں آپ اسٹیج سے پیچھے، اندھکار کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اندھنت مہا، اندھکار میں ہے وہ انسان جو نہ کسی کو دیکھ سکتا ہے نہ دکھا سکتا ہے، جو اندھیرے میں کبھی بھی ٹھوکر لگ کر گر سکتا۔ اندھنت مہا پریو شنتی اسمبھوتی، اسمبھو چیز کی پوجا کرنا۔ اسمبھوتی، اسمبھو چیز کیا ہے؟ سورج اسمبھو ہے، ہوا اسمبھو ہے، مٹی اسمبھو، آگ اسمبھو۔ کوئی اگر اگنی دیوتا کی پوجا کرے سوریہ نمسکار کرتے ہوئے کہ ہم سوریہ نمسکار کرتے ہیں، اگنی دیوتا کی پوجا کرتے ہیں، کوئی پیڑ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے، کوئی وایو دیوتا کو اپنا پرماتما مانتے ہیں، تو اس کی بھی اندھن تمہا پکڑ نہیں سکتے، نہ ہوا کو، نہ آگ کو، نہ مٹی کو، نہ پانی کو۔ اندھن تمہا پریوشنتی اسمبھوتی، رگ وید کا یہ منتر ہندو بھائیوں آپ دیکھیے، اس منتر کو کوٹ کیجئے۔ آپ کے یہاں مشرکانہ عقیدہ جائز نہیں ہے، آپ ایک پرماتما کو مانیے، ایک ایشور کو مانیے، آپ کا گرنتھ کہتا۔ عبداللہ سالم کی صرف زبان سے آواز نکل رہی، آواز عبداللہ سالم کی ہے، زبان ان کی ہے، الفاظ آپ کے رگ وید کے ہیں، آپ کے عقیدے کے مطابق رگ وید آپ کی کتاب، آپ کا دھرم شاستر ہے، کہتا ہے اندھن تمہا پریوشنتی اسمبھوتی مپاستی، پوجا کرنا اسمبھو چیز کی۔ آگ اسمبھو چیز ہے، اس کی کوئی پوجا کرتا، ہوا اسمبھو ہے، اس کی کوئی پوجا کرتا، مٹی اسمبھو، اس کی کوئی پوجا کرتا ہے۔ اسمبھوتی مپاستی تتوبھو یا ابیوتی تموجو سمبھوتی آمرتہ۔ یا اگر ان چاروں چیزوں سے ملبوس ہو کر، ان چاروں چیزوں سے مرکب ہو کر سمبھو چیز بن گئی، ہوا آگ پانی مٹی کو ملائیے تو ایک مورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ یا اگر کوئی سمبھوتی مپاستی، یا کوئی سمبھو چیز کی پوجا کر رہا ہے، ہوا آگ پانی مٹی کو عناصر اربعہ کو ملائیے گا تب جا کر مورتی پیدا ہوتی۔ پہلے یہ کہا کہ مٹی کی خالص یا آگ کی خالص یا دھوپ کی یا ہوا کی خالص کوئی عبادت کرے وہ جائز نہیں۔ سیم اسی طریقے پر یہ کہا کہ ان چاروں چیزوں سے ملبوس ہو کر مرکب ہو کر اگر کوئی مورتی کی پوجا کرتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں، پرمیشن نہیں، اس کی پرمیشن نہیں۔ سمبھوتی مپاستی تتوبھو یا ابیوتی تموجو سمبھوتی آمرتہ۔ اگر کوئی انسان اس کی پوجا کرتا ہے تو ناجائز اور حرام۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے میں جا رہا ہوں دنیا سے، اپنی زندگی کے اندر سب گناہ کر لینا چاہ، لیکن ایک بڑا گناہ مت کرنا
کرنا وہ یہ گناہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کے پوزیشن کے مقابلے میں کسی اور کو اتنی اہمیت مت دینا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اس وقت ہلتا جب کوئی مسلمان، جب کوئی کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس وقت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لیکن جب ان کی زندگی کے اندر کوئی موڑ ایسے آتے ہیں کہ اللہ کو بھول کر کسی اور کے سامنے میں اپنی کام یا اپنی منتیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مسلمان بھائیوں، قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، غلط ہے۔ اللہ ایک ہے، وہی ہر جگہ پر ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزی دیتا ہے، اللہ ہمیں موت دیتا ہے، اللہ بارش کرواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کے ان کے نزدیک ایسے پلیٹ میں جیسے دنیا کو سجا دیجئے، اللہ کے نظر کے سامنے میں یہ دنیا ایسے سجی ہوئی ہے جیسے پلیٹ میں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کر، پوری پلیٹ پر نظریں ہوتی کون سا آئٹم کہاں پر رکھا ہوا، تو یہ دنیا کا سارا نظام سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ پوری دنیا والو، اسی لیے میں کہتا ہوں خصوصاً مسلمانوں، ٹوپی پہنتے ہو، داڑھی رکھتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، لیکن اپنے عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی مشرکانہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 30 دن کے روزے رکھو، بھوکے رہو، پیاسے رہو، کل قیامت میں تمہارے روزے تمہاری مغفرت نہ کریں۔ کیا ہوا؟ ہندو بھائیوں کا بھی تو یہی عقیدہ ہے نا کہ ان کا بھی پرماتما ایک ہے، خدا ایک ہے، عقیدہ یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ بنا دیے۔ کون؟ بارش کرانے والے اگنی دیوتا الگ ہے، وایو دیوتا الگ ہے، پردوشن دیوتا الگ ہے، سارے دیوتا الگ الگ قرار دے دیے گئے۔ میرے بھائیوں، جیسے ہندو بھائی بہت اچھے کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر he will not enter the paradise، وہ جنت نہیں جا سکتے، ایسے ہی اگر کوئی مسلمان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اس کے ایمان کے اندر پیورٹی نہیں ہوئی، ایمان تنہا اللہ پر نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت اس کے سارے اعمال ریجیکٹ کر دیں گے اور اللہ یہ کہیں گے کہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال بیکار۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھے پیور اللہ مانا ہی نہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے یہ بہت نازک ترین مسئلہ ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے کو پیور نہیں کرتے۔ آج کل کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کی وحدانیت کو بانٹ دیتے ہیں، کئی حصوں میں بانٹ دیتے۔ تمام انبیاء کا یہ پیغام رہا ہے، تمام انبیاء کا the first of all you believe in one God، سب کا کلمہ بدلا، چینج ہوا، حضرت آدم کا، حضرت نوح کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت داؤد کا، لیکن پہلا جو جز ہے لا الہ الا اللہ، ایکما برما دتیہ ناستے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر صاحب بیچارے کے اوپر بندش لگ گئی۔ اللہ اسلام کی اسٹڈی کے اعتبار سے کمپریٹیو اسٹڈیز میں بہت اچھی پکڑ ہے، مسائل کے اوپر کہیں پر چوک ہوئی ہے اس میں عربک گرامر کے اعتبار سے، لیکن اسلام کی وحدانیت کو اور اسلام کی حقانیت کو جو انہوں نے پوری دھارمک گرنتھوں سے جو پیش کیا ہے، اس پہ وہ یہ ایکما برہما کا جو ترجمہ ان کی کتاب پڑھیے، ان کو آپ کو پتا چلے گا۔ ان کی ایک بہت اتنی بڑی موٹی کتاب ہم لوگوں کو پڑھائی گئی، وہ کتاب اپنی انسٹیٹیوٹ کے اندر الدعوہ کا کیا، تو انہوں نے ایکما برہما کا جو ترجمہ کیا ہے وہی ترجمہ میرے ذہن میں آج تک یاد ہے، وہ انگریزی زبان میں ایکما برہما دتیہ ناستے نہ نا ناستے، یہ جو نہ نا ناستے انش مات انش برابر بھی اس ایک ایشور میں کوئی اور گنجائش نہیں ہے کہ اس کو دوسرا مانا جائے۔ ایکما برہما دتیہ ناستے نہ نا ناستے، دتیہ ناستے آ گیا تھا کافی تھا، لیکن تاکید در تاکید نہ نا ناستے، کنچن بالکل بھی نہیں، انش ماتر بھی نہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں، اگر آپ برہما کو خدا مانتے ہو پیدا کرنے والا، اگر آپ اندر کو مانتے ہو اندر مترا ورونا اگنی ماہی رتو دیوس سسپرنو گرتمانم ایکم سد وپرا، اخیر والا جملہ کیوں نہیں یاد کرتے آپ؟ میں ٹوٹل ہندو بھائیوں کو کہوں گا، سارے مہاراجوں سے کہوں گا اور سارے گروؤں سے کہوں گا جو برہمن ہیں،
جو اپنے آپ کو پنڈت بولتے ہیں کیا ہے پنڈت؟ ہندو دھرم میں جو پنڈت ہوگا، جو برہمن ہوگا وہی پڑھ پائے گا، لیکن آپ اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ صاف لفظوں میں اندر مترا ورون اگنی ماہی رتو دیوس ایکم سد وپرا، یہاں تک پڑھتے ایکم سد وپرا بدا ودنتی رتھو دیوس سسپرنو گرتمانم ایکم سد وپرا۔ اس جملے کو چھوڑ دیتے، اس جملے میں کیا ہے؟ اندر مترا ورون سب کے نام الگ الگ ہے، لیکن ایشور ایک ہے، نام الگ الگ ہے، یہ کہا گیا۔ اس منتر کو پورا کوٹ نہیں کرتے، آدھے ادھورے پڑھتے۔ میں ہر جلسوں میں کیوں کہتا ہوں ہندو بھائیوں کو کہ اپنی کتاب خود سے پڑھیے آپ، جیسے ہم لوگ اپنے مدرسے ہم نے قائم کیے، آپ رگ وید پڑھانے کے لیے پاٹھ شالے بنائیے، آپ یہ یجروید پڑھانے کے لیے پاٹھ شالے بنائیے، نہیں ملے گا ٹیچر انشاءاللہ بنائیے، سیمانچل لیول پر میں آتا ہوں آپ کو تعلیم دینے کے لیے، میں رگ وید لے کر آؤں گا، میں یہ یجروید لے کر آؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ چھوڑو ان نیتاؤں کو، ان غداروں کو، ان لوٹیروں کو، یہ تو کبھی کبھی فائل بنا کر آپ کو مروائیں گے، کبھی کبھی تو کشمیر فائل بنا کر غلط ہسٹری پیش کریں گے لوگوں کے سامنے میں، جو جینوین ہسٹری اس کو نہیں رکھیں گے۔ 1984 دنگے سکھ لوگ 8000 مارے گئے دلی میں، کیوں نہیں کشمیر، کیوں نہیں یہ فائل بنایا اگنیہوتری جی؟ 200 کروڑ تو پار کر گیا، کما لیا آپ نے۔ می ٹو کے اندر کئی سارے کیسز لانچ ہے اس بندے کے اوپر، می ٹو مطلب کتنے سارے ہیروین کے اوپر، کتنے سارے ایکٹریس کے اوپر، ایکٹریس نے ان کے اوپر کیس فائل کیا۔ ایک دم سب سے زیادہ فلا ڈائریکٹر صاحب اگنیہوتری جی، کیا آپ نے کہا کہ ہم 4000 گھنٹے سے ریسرچ کر رہے ہیں کس پر؟ کشمیری پنڈتوں پر۔ کشمیری پنڈت پر اگر آپ کر رہے تھے، ماتر سینسس کا رپورٹ ہے 89 کشمیری پنڈت واز کلڈ بائی دا ٹیررسٹ، ٹیررسٹ کے ذریعے سے 190 مارے گئے، 190۔ لیکن آج کشمیر میں کتنی مسلم مائنورٹی مارے جاتے، کتنے مارے جاتے ٹیررسٹ کے ذریعے؟ ان کے اوپر کیوں نہیں بنایا؟ اگر آپ نے 4000 گھنٹے، یہ کہنا کہ 4-5 ہزار گھنٹے ہم نے ریسرچ کی، تو دلی کے دنگے کو یاد کر لیتے آپ مراد آباد کے دنگے کو یاد کر لیتے، آپ بھاگلپور کے دنگے کو یاد کر لیتے، آپ مظفر نگر کے دنگے کو یاد کر لیتے، آپ یاد کر لیتے بھیونڈی کے دنگے کو یاد کر لیتے، اعظم گڑھ سن 2007 کے دنگے کو یاد کر لیتے، سن 2013 مظفر نگر کے اندر آپ اس دنگے کو یاد کر لیتے، 1983 آسام کے دنگے کو یاد کر لیتے، اور سب سے بڑا آج کے اقتدار کا سب سے بڑا لیڈر، اس کی کرسی 3 ٹرم تک رکھی رہی۔ 2000 مسلم مائنورٹی کی لاشوں کے اوپر سن 2002 22 فروری گودھرا کانڈ دیکھ کر آیا ہوں میں اس شہر کو، اس جلتے ہوئے شہر کو۔ تقریباً 2000 سماج کی بہو بیٹیوں کی اس کے اوپر پکچر بڑی فرزانہ، اس کو نہیں ریلیز ہونے دیا آپ نے، کیوں؟ کیونکہ اس میں آج کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا۔ آپ نے کہا پرائم منسٹر صاحب، لوگ اگر کوئی ساہس کر رہا حق کو سامنے لانے کے لیے تو اس کو پرموٹ ہونا چاہیے، پرموشن ملنی چاہیے، تو سن 2002 کے اوپر جو پکچر بنائی گئی اس کو بھی پرموٹ کیجئے نا۔ کیوں آپ نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ ٹوٹل شک کی سوئیاں اور وہ ٹوٹل مجرمانہ سوئیاں آپ کے طرف جاتے۔ آپ نے اس ایس پی کو بھی، اس سنجیو بھٹ کو بھی اندر کرا دیا، جو آپ کے کالے چٹھے کو لوگوں کے سامنے رکھنے والا تھا۔ مالیا گاؤں کے کالے چٹھے کو اندر کرنے والا، لوگوں کے سامنے رکھنے والا کون؟ ہیمنت کرکرے، جس کو ممبئی بلاسٹ کے اندر سازش کے تحت اس کو گولیوں سے بھنوایا۔ ورنہ سارے یہ جتنے بھی تھے، یہ جتنے اندر گنڈے اور گرگے تھے جنہوں نے بم بلاسٹ کروایا تھا، اور اس کے بعد پھر شک کی سوئیاں کن کی طرف جاتی؟ مسلم نوجوان کی طرف۔ پوچھو یہ کرناٹکا کے گلبرگہ کے نثار الدین کو ابھی 3 روز پہلے، وہ 43 سال کا 23 سال تک جیل کے اندر رہا۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ کسی آدھار پر، کسی تتھ پر اس کے کیس نہیں پہنچتے، کوئی ڈاکومنٹس نہیں، کوئی پروف نہیں ہے۔ اس کو جو 20 سال کی عمر میں پکڑا گیا، ایگزام دینے جا رہا تھا، اس کو ٹاڈا لگا کر 23 سال کی زندگی برباد کی گئی۔ سپریم کورٹ کے جج صاحب آپ سے سوال کرتے، اس کی 23 سال کی زندگی جو برباد ہوئی کون لا کر کے دے گا؟ آپ نے اس پولیس والے کے اوپر
اوپر کیوں نہیں FIR لانچ کروایا جس نے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اصل مجرم کو بچایا ہے؟ بیچارے نثار الدین صاحب ایک معصوم سا لڑکا 43 سال کا ہو کر ابھی جیل سے باہر نکلا. کتنوں کو آخر معصوموں کو اندر کرو گے؟ مجرموں کو بچانے کی کوشش کرو گے؟ اگر ایسا چلتا رہا لاکھ کوشش کر لو یہ بھارت ڈیجیٹل کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اگر آپ ایک ناگرک کو انصاف نہیں دلا سکتے ہیں تو. ابھی آیا کہ نہیں آیا وہ لڑکا نثار 22-20 سال کی عمر میں اس بیچارے کو پکڑا, ایگزام دینے جا رہا تھا, ٹاڈا لگا کر. وہ پولیس والے مریں گے تو اس کے بدن میں کیڑے پھڑیں گے. اس پر میں تو کہوں گا ان سے کون ان کی آتما کو نکالتے؟ یمراج. ہم کہیں گے کہ اس منتر پر عمل کرنا, یم پاپشٹھاستے پرپشانتے یم روپم بھینکرم. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بری آتما ہوتی ہے نا تو اس کو اتنا زور سے اس کی آتما کو کھینچا جاتا ہے کہ ایک راڈ اس کے سینے میں چھید کیا جاتا ہے تب پاپشٹھاس سے کھینچ کر نکالتے. اسلام میں بھی جب کوئی بدبخت انسان ہوتا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا, جب کوئی بری آتما ہوتی ہے, نیک انسان نہیں ہوتا, برا ہوتا ہے, تو فرشتے جب آتے ہیں اس کو 5 منٹ 10 منٹ پہلے دکھنے لگ جاتا ہے. عموماً جب اس کا ٹائم پورا ہو گیا, بہت سے نیک آدمی ہوتے ہیں تو وہ کچھ سے کچھ بولنے لگتا ہے, کچھ نصیحت کرنے لگتا ہے یا خود کلمہ پڑھنے لگتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیں گے آپ کہ جب آدمی کی موت ہوتی ہے تو موت سے کچھ ساتھ پہلے, کچھ لمحے پہلے تو اس کو فرشتے دکھنے شروع ہو جاتے. جو نیک انسان ہوتا ہے, ہم لوگوں کی تفسیر میں یہ بات بتائی گئی تھی سورہ نازعات 30ویں پارے کی, یہ دوسری سورت ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ. یہ آپ پڑھیے سورہ نازعات تو اس میں اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ آدمی نیک ہے, بہت نیک ہے, نیک دل انسان تھا, تو جب اس کی موت ہوتی ہے تو پورا ایک دم وہ کیاری کھول دی جاتی ہے, ایک دم بالکل خوبصورت راستہ جیسے آپ کا یہ بنایا ہوا, پورے ایک دم جھرنے لگے یہاں سے وہاں. فرشتے دونوں طرف کھڑے ہو جاتے راستے میں اور سفید کپڑے لے کر کھڑے ہو جاتے اس کی آتما کو لے جانے کے, اس کی آتما کو. نیک کیوں؟ سمان. جیسے آپ جلسے میں لینے کے لیے کہاں پہنچے کمیٹی والے؟ قاری روح اللہ صاحب کے مدرسے میں پہنچ گئے تو ہم کو بھی ہمت ملی کہ ہاں بھائی جلسے والے آئے, ریسپیکٹ دیے. بعض جگہوں میں تو کچھ برائی ہوتا ہے لیکن خوب بڑھیا دلہن کی طرح جاتے ہیں, بقول مولانا طاہر صاحب کہ دلہن کی طرح لے کے جاتے ہیں, لیکن جیسے جلسہ ختم ہوا دل خیر آبادی صاحب کلام سنا ان کا, عبداللہ صاحب کی تقریر ہوئی, اس کے بعد پھر مطلقہ عورت کی طرح چھوڑ دیتے. پہچانتے بھی نہیں, کہیں کہیں تو کھانا بھی نہیں پوچھتے, کہیں یہ بھی نہیں پوچھتے کہ مولانا اب آئے ہیں تو بارسوئی کیسے جائیں گے, کہیں تو یہ بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ مولانا کھانا کھائے کہ نہیں کھائے. ایسا ہوتا ہے بہت سے جگہ پہ. تو بیرک ہے تو جیسے کمیٹی والے گئے جیسے زینا ہو اور پھر سفید کپڑے میں اس کی آتما کو جب یہاں سینے پہ اس کی انگلی رکھی جاتی ہے شہادت کی, اور اس کی آتما, اس کی روح کو جب قبض کیا جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا, بلکہ وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جلدی مجھے نکالو اس دنیا سے, یہاں کرپشن ہے, یہاں گھوٹالا ہے, یہاں جھوٹ ہے, یہاں بکواس ہے, مجھے نکالو, میں جانا چاہتا ہوں میں اپنے رب کے پاس, اپنے پروردگار کے پاس. فوراً کہتا نکالو مجھے. آرام سے اس کے روح کو قبض کر کے لے کے جاتے. کبھی کبھی روح ادھر جاتی ہے جب آدمی کی نگاہیں دیکھتے, کبھی ادھر ہوتی ہے کبھی ادھر ہوتی ہے. جب وہ مرتا ہے اس کی نگاہیں ایک طرف ہوتی تو اس کی نگاہیں اسی طرف رہتی ہے جس طرف اس کی آتما فرشتے لے کر اس کی روح کو لے کر جاتے. لیکن اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو جو برا انسان ہوتا ہے, جیسے 2000 انسانوں کی لاش پر CM بن کر بیٹھ جاتے جو لوگ, راجنیتی کرنے کے لیے اسٹرائک کروا دیتے, راجنیتی کرنے کے لیے حملے کروا دیتے, گاؤں سماج کے اندر لڑوا دیتے ایک دوسرے کو. دیکھیں گے نا اگر پارٹی پٹو والے تو لڑا دیتے, لڑاؤ بیچ میں بیٹھ کر وہ کرو, ارے تمہارے ساتھ ایسا کیا, میں تمہارے ساتھ ہوں, چلو کیس فائل کرو. پوری ساری جائیداد برباد آپ کی. آپ کا مسئلہ جو ہوگا, آپ کا خیر خواہ ہوگا, وہ کبھی بھی آپ کو کیس کا یا کبھی بھی آپ کو لڑنے لڑانے کا مشورہ نہیں دے گا. خیر الناس من ينفع الناس, سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو اور جو لڑانے کی بات نہ کرے. لا يدخل الجنت قاتل, رشتوں کو منقطع کرنے والے, منقطع کروانے والے جنت میں نہیں جائیں گے. جب بری آتما ہوتی ہے, بری آتما تو اس کا کیسے ہوتا ہے؟ جب بری آتما
اس کا ایسے ہوتا ہے کہ وہی فرشتے، وہی راستے، وہی کپڑے چینج ہو جاتے ہیں، بال کالے، شکل فرشتوں کی خطرناک، اور ہاتھ میں سفید کپڑا نہیں، جھول ہوتا ہے، جھول۔ جھول ورڈ استعمال کیا ہے مفسرین نے، تفسیر ابن کثیر نے بھی جھول کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ جھول، لفظ جھول کس کو بولتے ہیں؟ ارے جس جانور پر سردی کے موسم میں جھول ہم جانور پہ ڈالتے ہیں، بوری ہوتی ہے، بوری ڈالتے ہیں اور اس پہ پیشاب وغیرہ لگ جاتا ہے، گوبر وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے، اسی کو ہم لوگ ڈال دیتے، اس کو جھول بولتے ہیں۔ اور وہ جھول لے کر آتے اس کی آتما کو، جب اس کی آتما دیکھتی ہے کہ فرشتہ آ گیا میرے سامنے، ملک الموت، اب کیا کریں، کیسے بچیں؟ ادھر ادھر پھرتا، ادھر ادھر، کبھی گھٹنے کے طرف اور کبھی پیر کی انگلیوں کے طرف۔ آتما چھپتی ہے کہ نہیں، میں نہیں جانا چاہتی۔ کیوں؟ اس کو دکھنے لگتا ہے جہنم کے وہ مناظر، وہ خطرناک، وہ دشوار گزار، وہ گھاٹی دکھنے لگتی ہے اس کو، اس کی آتما کو۔ لیکن اس کی آتما کو کھینچ کر جب اس کی جان کو نکالتے ہیں، روح کو، تو تفسیر میں یہ بات بیان کی گئی ہے اس صورت کی کہ ایک آپ کپڑا ہے، سوتی کپڑے کو گیلا کر کے بیری کے درخت پہ ڈال دیجئے، یا کسی بھی گلاب کا پھول کا پیڑ ہوتا، اس میں اتنے بڑے بڑے کانٹے ہوتے، اس پہ ڈال دیجئے، اور پھر آپ اس کپڑے کو کھینچے، وہ کپڑے سلامتی کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا، پورا کپڑا ریزہ ہو جائے گا، ایک دم بالکل چورا چورا ہو جائے۔ ایسے اس کی آتما کو جب کھینچا جاتا ہے، اس کی پوری بدن ٹوٹ جاتی ہے، جسم کے ہڈیوں کے جوڑ الگ ہو جاتے، وہ نہیں جانا چاہتا۔ میں کہتا ہوں پاپستھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم، جن جن لوگوں نے اس دیش پہ نہیں پوری دنیا کے اندر مسلم مائنورٹی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، دہشت گردی کے نام پر، اللہ کے نام پر، قرآن کے نام پر، اے اللہ، اے پرماتما، آپ ان کو اسی انداز میں ان کی آتما کو اس طریقے پر لے کر جائیے کہ اس کو دنیا میں بھی پتا چل جائے کہ میں نے کون سا بڑا جرم کیا۔ اس لیے کہ اپنے آپ کو طاقت کا غلط استعمال، طاقت کا بھگوان سمجھتے ہیں، طاقت کا غلط استعمال کرتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے مسلم بھائیوں، یقیناً آپ کے ساتھ دشمنی اور آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اور ایک نئے فرقے کی طرف، نئے غلامی کی طرف یہ دیش جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو یاد بتا کر جا رہا ہوں، ہر صورت میں، ہر موقع پر آپ اپنے اللہ کو یاد کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے مدد طلب کیجئے اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ آج ہمارے پاس ایمان نہیں، آج ہم بزدل ہیں، جس کی بزدلی کی وجہ سے آج ہم اپنی آواز بلند نہیں کر پاتے ہیں کہ اگر ہم بولیں گے کسی ظلم کے خلاف تو میری آواز، میری زبان میں تالے لگائے جائیں گے۔ جناب ڈرو گے، بزدل بنو گے۔ مولانا امیر شریعت سید فیصل احمد مولانا ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے، ان کا کلپ چلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، 2-3 سیکنڈ کا ہے، کہ ایمان اور بزدلی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جو مومن ہوگا بزدلی نہیں ہو سکتی۔ ہم مسلمان ہیں، یقیناً ہیں، ایک اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہے، لیکن وہ ٹامکیاں والا ایمان ہے کہ ہم ظلم کے خلاف بول نہیں سکتے، پردے کے خلاف جو فیصلے آئے آواز بلند نہیں کر سکتے، ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ ہم بھارت جیسے ملک میں سمویدھان نے پرمیشن دی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے حقوق کے مطالبات نہیں کرتے، تو آخر یہ بزدلی کب تک ہے؟ یہ بزدلی ہے، یقیناً بزدلی ہے۔ آپ نماز ضرور پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے اندر خلوص نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تب بھی آپ چغل خوری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی آپ غیبت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی آپ سود کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی آپ گالی بولتے ہیں۔ تو کیسی نماز؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جو نمازی ہوگا نماز اس کو بری باتوں سے روکتی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی بڑی پڑی۔ قرآن کہتا ہے صاف لفظوں میں کہ اگر تم نمازی ہو تو نماز کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ چغل خوری کرنے کی عادت ہے تو یہ نماز تم کو روک دے گی، غیبت کی عادت ہے تو یہ نماز تم کو غیبت کرنے سے روک دے گی، اگر تم کو برائی کرنے کی عادت ہے تو نماز تم کو روک دے گی، اگر تم سود کھاتے ہو تو نماز تم کو برائی سے روک دے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خدا کا قرآن کہتا ہے۔ مسلمانوں،
لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نیت بھی باندھتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، 10-15 منٹ بھی لگاتے ہیں. ان اسپائٹ آف دیٹ، اس کے باوجود بھی ہماری نماز پڑھنے کے پابندی کے بعد بھی ہمارے اندر وہ تقوی، وہ بہادری اور وہ روحانیت پیدا نہیں ہوتی. دیکھ لیجئے آپ سماج میں جتنے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن نماز کے اندر جان نہیں ہے، ایمان کے اندر جان نہیں ہے. ڈر جاتے ہیں کسی بھی معاملے میں، دینی معاملہ ہو، مذہبی معاملہ ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں. ڈرو گے تو مرو گے. صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کر اس دیش کے آن بان شان کو برقرار رکھتے ہوئے آپ آئیے نا میدان میں. کون آپ کو منع کرتا؟ ہماری تقریریں 3 دن 4 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے کے بعد کون چلاتا؟ انڈیا ٹی وی والا چلا دیتا. 3-4 روز پہلے چلایا. 3-4 روز پہلے جرجیس، مولانا جرجیس صاحب اٹاوا مشہور معروف مقرر، ہمارے اہل حدیث مکتب فکر کے، ان کی تقریر، میری تقریر، مولانا ہارون رشید صاحب وہ مہاراشٹر والے، ان کی تقریر، تینوں آدمی کی تقریر جوڑا کن کے ساتھ میں اکبر الدین اویسی صاحب کے جوڑے چلا دیا. ہم کہا چلاؤ، اچھی بات ہے، کم سے کم دشمن کے ذریعے اور فیمس تو ہو رہے. لیکن کون سی بات غلط؟ دکھاؤ. وہ باتیں وہ چلائی ہے ہماری جو بالکل پرفیکٹ ہے. ہم نے اپنے وکیل منیش صاحب کو بھیج کے دیا. ہم نے کہا سر دیکھیے اس میں کوئی کیس بنتا ہے کیا میرے پہ؟ بولا کوئی کیس نہیں بنتا. کیوں؟ بولا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے سمویدھان کی بات کی. آپ نے وہ بنا بال والے مہاتما جی کو آپ نے کہا ہے کہ یہ دیش شریعت سے نہیں چلے گا، قانون سے چلے گا. ہاں تم نہیں قانون سے چلنے دیتے تو کون سی بری بات؟ میں آج بھی کہتا ہوں اور کہوں گا، زیادہ سے زیادہ ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اندر کرو گے. ڈھونڈو ہمارا لنک. ہمارا لنک نہ تو القاعدہ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. القاعدہ دہشت گردوں کی تنظیم. ہمارا لنک IS داعش سے نہیں. داعش کا وجود کہاں سے ہوا وہ چیز ہم نے ایکسپلین کی. داعش کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق اللہ سے ہے، ہمارا تعلق اس نبی سے ہے جس نبی نے ملک شام کو فتح کرنے کے لیے جب ایک صحابی کو بھیجا تھا، حضرت خالد بن ولید کو، تو یہ کہا تھا کہ خالد بن ولید جا رہے ہو لیکن کسی بچی کے اوپر اور کسی بیٹی کے اوپر، کسی گاؤں سماج کی عورت کے اوپر، کسی بوڑھے کے اوپر اور کسی درخت کو اور کسی گھر کو، کسی پیڑ پودے کو نقصان مت پہنچانا. پوچھو نہ ذرا رشیا والوں سے کہ تم جب بم فوج چھوڑتے ہو یوکرین میں 32واں دن چل رہا ہے، وہاں کی سیویلینز مارے جا رہے ہیں، ہے کوئی ماں کے لال میں دم جو کہے اس کو یورپ رشیا کو کہے کہ یو آر ٹیررسٹ اس لیے کہ تم نے 79 لوگوں کو مارا، یوکرین کے لوگوں کو تم نے مارا. یوکرین میں انسان نہیں بستے، جو وہاں پر ہزاروں لوگوں سیویلینز کی موت ہو گئی. کیا وہ سیویلینز، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسانیت نہیں ہے؟ پوچھو ہے دم امریکہ والوں اس کو ٹیررزم کہنے کا، اس کو ٹیررسٹ کہنے کا نہیں. بم بلاسٹ ہوتا ہے تو کون ٹاٹا اور پوڈا، کون جائے گا ٹاٹا اور پوڈا میں؟ مولانا عبداللہ کا نام آگے، مفتی عبدالسمیع صاحب کا نام آگے، مولانا جرجیس کا نام آگے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا نام آگے، مولانا مولانا عبد الرحمان صاحب کٹکی کا نام آگے. بتائیے ان سب کا نام آگے. کیا ملا آپ کو نثار الدین کی زندگی میں؟ 23 سال لوٹا ان کی ماں کا انتقال ہوا، ان کے بھائیوں کا انتقال ہوا، لوٹا وہ 23 سال کے 2 جرمانہ نہیں دیں گے. ہم کو افسوس ہے کہ یہ انوسینٹ پائے گئے. انوسینٹ ہے تمام مسلمان، کوئی لنک نہیں ہوتا. ہمارا لنک اللہ سے ہے، ہمارا لنک قرآن سے ہے، ہمارا لنک پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جو ظلم برداشت کر کر بھی اپنے دشمنوں کے لیے جنہوں نے دعائیں کی کہ نہیں کی. ایک موقع پر جب حضرت عمار بن یاسر کو مارا جا رہا تھا، عمار بن یاسر یعنی بیوی بھی، بیٹا بھی اور خود بھی، سب سے پہلے اسلام کے راستے میں زیادہ ظلم و تشدد اگر کسی پہ کیا گیا تو عمار بن یاسر، عمار اور ابن یاسر، یاسر پر بھی اور عمار پر بھی، اور ان کی ماں جو ہے وہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر. سب سے پہلی عورت ابو جہل نے برچھا مارا شرمگاہ میں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کو دونوں اونٹوں میں باندھ کر چیر دیا گیا ایسے عورت کو، بی بی سمیہ کو. لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. ہم بھی ایمان کا سودا نہیں کریں گے دنیا والوں.
ہمارے سینے میں ایمان ہے، مر جاؤں گا اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن تمہاری طاقت سے، تمہارے بلڈوزر سے نہیں ڈرتے ہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا بلڈوزر نہتھوں پر چلتا ہے، اور جب نہتھے کی آواز جاتی ہے ایشور پرماتما کے پاس تو وہاں پر سے فیصلے لے کر کے آتی۔ ہم ڈرتے ہیں تو اللہ سے، ایشور سے ڈرتے۔ ہم اپنے بھارت کے سمویدھان کو مان کر ہم اپنے ایشور کو خوش کرنا چاہتے۔ کیا کرو گے تم؟ ڈراؤ گے؟ کیا ڈر گئی تھی بی بی آسیہ؟ فرعون نے کوشش کی تھی نا، نہیں ڈری تھی، اللہ کی مدد آئی تھی۔ کیا ڈر گئی تھی آسیہ کی خادمہ جن کے 2 چھوٹے بچوں کو انگارے میں ڈال کر اور ابلتے ہوئے تیل میں کڑھائی میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اس عورت کی ہمت کو دیکھے اس عورت نے اپنے آپ کو ٹس سے مس نہیں کیا کہ ابو جہل کہا کہ فرعون میرے ایک چھوٹے بچے کو کم سے کم بخش دے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم مجھے اللہ مانو۔ انہوں نے کہا کہ یو آر نوٹ اللہ، تم اللہ نہیں ہو، تم ڈھونگی ہو، ڈھونگی، تم بہروپیے ہو، طاقت تمہارے پاس ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اللہ وہ ہے جس نے تم کو طاقت دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مانو گی۔ اس بیچاری عورت کے بچے بھی آگ میں ڈال دیے، اس بھٹکتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے، بچہ 2 سیکنڈ کے اندر اس کا موم بن جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان کا سودا نہیں کیا۔ خباب بن ارت کو انگاروں پر لٹایا گیا تھا، انگارے بجھ گئے تھے، چربی پگھل پگھل کر، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ مسلمان وہ جو اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، انشاءاللہ ہم لوگ بھی وہ مومن بنیں گے کہ ہم اپنے ایمان کا سودا کسی بھی باطل کے کہنے پر یا کسی مشرکانہ عقیدے سے ہم اپنے ایمان کو کمزور نہیں کریں گے۔ میرے مسلم بھائیوں، مرنا ہے آپ کو بھی اور ہمیں بھی مرنا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کے پاس جانے کے بعد اپنے کیے کا حساب آپ کو وہاں پر دینا پڑے گا، اور دینا پڑے گا۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں عقیدہ ہے لیکن 7 جنم کے بعد، لیکن ایسا نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں عقیدہ ہے الیوم تجزا کل نفس واحدہ، ہر ایک نفس کو، ہر ایک آدمی کو اس کا بدلہ دیا جائے گا مرنے کے بعد۔ اب ہم مریں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں دفن کر دے، اور اسی مٹی سے ہم باہر آئیں گے۔ کہاں پر؟ میدان حشر جب قائم کی جائے گی۔ ملک شام کی تاریخ لکھی گئی ہے، ملک شام میں میدان حشر قائم کیا جائے گا، اور پورا، اور آپ یہ کہیں گے کہ کتنا لمبا چوڑا ٹائم لگے گا حساب و کتاب میں؟ نہیں، کہا جاتا ہے کہ 2.5 گھنٹے کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم سے لے کر ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک جتنے بھی انسان آئے، 2.5 گھنٹے کے اندر حساب و کتاب کمپلیٹ۔ وہاں تھوڑا حساب کتاب کاؤنٹنگ ہوگی، اس کا بھی ایجنٹ لاؤ، دیوبندی بھی مکتب فکر کا ایجنٹ الگ ہوگا، بریلویوں کا الگ ہوگا، اہل حدیثوں کا الگ ہوگا، شیخ آبادی برادری کا الگ ہوگا، جماعت اسلامی کا الگ ہوگا۔ نہیں، 1.5 گھنٹے میں، ان اللہ سریع الحساب، 1.5 گھنٹے میں پورے دنیا کے مسلمانوں کا چٹا سامنے، ٹوٹل باتیں سامنے۔ وہاں پر بھی انسان جھوٹ بولے گا کہ سر میں تو بڑا نماز پڑھتا تھا، اللہ کہے گا کہ اچھا، انسان یعنی اتنا وہ ہے کہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے۔ وہاں پر میں تو میرا تو عقیدہ ٹھیک تھا یا اللہ، میں تو آپ ہی کو اللہ مانتا تھا، وہاں پر بھی جھوٹ بولے گا۔ میں تو نماز پڑھنے جاتا تھا کہ کہیں وہاں پر چیٹنگ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، مہر لگاؤ اس کے منہ پہ، سل دو، منہ سل دیے جائیں گے اس کے حشر کے میدان۔ الیوم نختم، آج میں مہر لگا دوں، علی افواہہم، تمہارے ہونٹوں پہ، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بات کریں۔ کسی کا موبائل چوری، کسی کی موبائل چوری کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، یہ ہاتھ کہے گا کہ اللہ، اپنے آپ کو باڈی فلٹر سمجھتا تھا، میرے ذریعے دیکھیں کتنا ڈولا شونا بنایا ہوا، اب میرے سے فلاں کے اوپر زیادتی کروائی تھی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ پیر گواہی دیں گے میرے اس کے ذریعے سے اللہ مجھے استعمال کیا تھا۔ اس آدمی ہکا پکا ہو جائے، کہے گا کہ ارے پاگل، تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور تم لوگ بولے جا رہے ہو ہمارے خلاف، کوئی بس میں ہوگا ہی نہیں، کوئی نہیں ہوگا بس میں۔ ہمارے ہندو بھائیوں، یونہ پتا جنتا یو ودھاتا دھامانی وید بھونانے وشوا، کہ مرنے کے بعد ایشور کے سامنے تمہیں جانا ہوگا۔
مرنے کے بعد وہ چھوڑ دو کہ ساتوں جنم آپ کا ہوتا ہے، ایسا عقیدہ کہاں پر ہے؟ منوسمرتی کا ہے، ویدات کا نہیں۔ یہ آواگمن کا جو عقیدہ ہے نا کہ نہیں سائیکل ہوتی ہے 7 جنم، ایک جنم میں انسان اچھے کام کیے تو انسان بن کر آئے، وہ انسان برا بنا تو کتا بن کر آیا، وہ کتے نے اچھے کیے تو اگلے میں بھینس بن کر آ گئے، وہ بھینس نے اچھا کیا تو اگلے میں جناب شیر بن کر آ گئے۔ نہیں ہے یہ عقیدہ۔ یونہ پتا جنتا یودھاتا دھامانی وید بونانی وشوا، جیسے ہمارے قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً مٹی میں دفن کرواتا ہے انسان کو، اس کے بعد پھر کل قیامت میں زندہ کرے گا حساب و کتاب۔ اس سے پہلے نیک آدمی ہے تو اس کو کہتا ہے کہ سو جاؤ۔ علیین سجیین 2 جگہ ہے، علیین اور سجیین۔ نیک آدمی کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے، سوتے رہو آرام کے ساتھ، اور جب حشر کا میدان قائم ہوگا اس دن تم کو اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر برا ہوتا ہے تو جہنم کے عکس جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس کے بعد جب تک حشر کا میدان قائم ہوگا تب تک ان کو سزائیں ملتی رہیں گی۔ اس لیے دنیا کے اندر اچھے اور برے عمل کرنے والوں ذرا سوچ سوچ کر قدم رکھیے گا۔ مرنا ہے، آپ کی پھونک نکل جائے گی تو کوئی آپ کا کام یا کوئی آپ کی باڈی کو بچانے والا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی موت پر وشواس کرتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی پر وشواس کرتے ہیں، موت کے بعد جنت و جہنم پر وشواس کرتے ہیں۔ کیا جنت و جہنم ہندو بھائیوں آپ کے یہاں نہیں؟ آپ کے یہاں بھی ہے۔ اوم پورنمیدہ، بہت دنوں کے بعد یہ منتر پڑھتا ہوں۔ اوم پورنمیدہ پورنمیدم پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمادائے پورنمیواوششیتے۔ اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی۔ اس سے پہلے بھی ہے 2-3 ورڈ ہے، وہ کسی خطبے میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن یہ منتر جو ہے اس کو گایتری منتر کا ایک حصہ بھی کہا جاتا۔ اوم پورنمیدہ پورنات پورنمدچتے، بڑائی ہے اس پرماتما کے لیے جس نے سمپورن جگت کو بنایا، اور جو ذات اس کو نشٹ کرے گا، جو ذات اس کو نشٹ کرے گا۔ کس کو؟ اس پرتھوی کو، اس دنیا کو۔ کون نشٹ کرے گا؟ مودی جی نشٹ کریں گے۔ ایٹم بم ڈالنے سے زیادہ جرمنی ہلاک ہوا تھا دوسرے ورلڈ وار میں۔ جرمنی کی جو جنریشن تھی وہ برباد ہو گئی، لیکن پوری دنیا برباد ہوئی نہیں۔ پوری دنیا کو برباد کرنے کی طاقت صرف اللہ کی ذات میں۔ نہ تو امریکہ والا پورا کا پورا ایٹم بم برسا لے، نہیں کچھ کر سکتا، زیادہ سے زیادہ ایک ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن پوری دنیا کو نہیں برباد کر سکتا۔ پوری دنیا کو برباد کون کر سکتا ہے اور کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اوم پورنمیدہ پورنمیدم پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمادائے پورنمیواوششیتے۔ اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی۔ وہ ذات وہ ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وہ ذات وہ ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا اور ساری چیزوں کو فنا کر دے گا، کوئی نہیں بچے گا، چاہے امریکہ ہو یا افریقہ ہو یا جرمنی ہو یا اٹلی ہو یا یوکرین ہو یا کوریا ہو۔ تمام کے تمام قیچیاں پیدا کی جاتے کہاں پر؟ کوریا میں، میڈ ان کوریا۔ وہ کوریا بھی نہیں بچے گا، چائنیز بھی نہیں بچیں گے، یہ سارے کے سارے تباہ۔ کل من علیہا فان، یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ میرے مسلمانوں، وہ اللہ ہے جس نے بگ بینگ، سائنٹیفکلی بتا جاتا ہے کہ اس دنیا کو، اس پرتھوی کو ایک دھوئیں کی شکل کے اندر یہ دنیا تھی، یہ برہمانڈ تھا، پھر ایک بگ بینگ ہوا، بگ بینگ کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں یہ دنیا، یہ الگ الگ پلانٹس بکھر گئے، وہاں سے پھر یہ زمین الگ ہوئی، اور اس زمین کے 6 طبقات ہوتے ہیں، ان میں سے تیسرے طبقات کے اندر اتنے زیادہ آگ ہے، انگارے ہیں، لاوا ہے کہ اس کے ذریعے سے 2 پرت اور بنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ 10 کروڑ سال تک اس زمین کو ٹھنڈا کیا گیا تاکہ آکسیجن پیدا کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر آکسیجن رکھے، اور آکسیجن کے ساتھ ساتھ انسانوں
کو پھر پیدا کرنے کے لیے، انسانوں کی آبادی کو بڑھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہمارا یہ عقیدہ، سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ ایک بگ بینگ کے ذریعے سے دنیا وجود میں آئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اس طریقے سے سفید اور کالے اور پیلے کچھ بادلوں کے ذریعے سے ایک سرکل سا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ سرکل نہیں، اس کو برہمانڈ بولتے۔ اسی برہمانڈ کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے تارے ہوتے ہیں، جس کو گیلیکسی بولتے ہیں، گیلیکسی۔ اس گیلیکسی کے نظام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ ہمارے سولر سسٹم میں 8 پلانٹس ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سورج کو اللہ نے پیدا کیا، چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس پرتھوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس پرتھوی سے 3 گنا زیادہ بڑا یہ سورج ہے۔ سورج سے زیادہ بڑا مارس مانا جاتا ہے، جس پہ پہنچنے کی جرت ہمارے بھارت کے اندر ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے ذریعے سے، ان کے راکٹ کے ذریعے سے کیا گیا۔ آج تک مارس تک کوئی مائع کا لال نہیں پہنچ پایا، لیکن یہ ایمان والا، یہ پاگل کی طرح دکھنے والے لمبے لمبے بال، دنیا پاگل کہتی تھی ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو، لیکن اندر جو ایمان کی طاقت تھی، ایک اللہ کے اوپر وشواس تھا، انہوں نے زمین سے کنیکشن جوڑا۔ مارس ایک جو پلانٹ ہے اس دھرتی، یہ ہمارے سولر سسٹم کے اندر، وہاں تک پہنچانے کے لیے کم خرچ کے اندر، کم پیسوں کے اندر یہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کرتا۔ جس کے سینے کے اندر قرآن ہوتا، جس کے سینے کے اندر اللہ کا ایمان ہوتا، وہ آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا۔ ہمارا یقین اور وشواس ہے کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو نیست و نابود کرے گا۔ اس دن کو ہم لوگ عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اس دن ہم لوگ عربی میں بولتے ہیں قیامت۔ ان الساعة قیامت۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ اے ایمان والو، اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے بچو، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم، جب قیامت آئے گی تو ایک ہوا چلائی جائے گی، سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ وانتم سکارا ولكن سکارا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة۔ جس ماں کے کوکھ میں بچہ ہوگا، وہ بچے کو وہیں پر حمل اس کا ضائع ہو جائے گا۔ جس کے پیٹھ میں، جس کے گود میں چھوٹے بچے ہوں گے دودھ پیتے ہوئے، لیکن اس قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھ کر وہ ماں بھی اپنے اس معصوم سے بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی۔ کیوں؟ اتنی خطرناک ماحول پیدا ہوا ہوگا کہ اپنی جان بچانے کے لیے دیکھیں گے لوگ ایک دوسرے کو نشے میں، وما هم بسکارى، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو گرفت ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ وہ قیامت کے اس ہولناک منظر کے اندر سب کو موت دے دی جائے گی۔ اس کے بعد حشر کا میدان